यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों को फिर एक मौका मिला है खुदा के कलाम को सुनने के लिए। तो आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की पहली किताब बाप 16 और उसकी आयत 2 से गौर करना शुरू करे थे, और हम बाप 16 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाप 17 उठाए थे और बाप 17 को भी ख़त्म करे थे। आज हम बाब 18 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। जब वो सौल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद जो हैं सौल से बात कर रहे थे और यूनतन ये दोनों के बातें सुन रहे थे। जब यूनतन दाऊद को देखे तो दाऊद उनको बहुत ही अच्छे लगे। दाऊद के बात करने का तरीक़ा वगैरह वगैरह यूनतन को पसंद आया और उनको दाऊद से एक किस्म का लगाव हो गया। आयत 2 में लिखा हुआ है, और सौल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। दाऊद को सौल क्यों पसंद करे? क्योंकि दाऊद जूलियत पे जीत हासिल करे। सौल को इस वक्त ऐसे जबरदस्त आदमी की जरूरत थी, मगर आगे चल के हम देखेंगे कि सौल के दिल में दाऊद के लिए जलापा आता है और उन्होंने दाऊद को कत्ल करने पे तुल जाते हैं। ये बात हम आगे चल के देखेंगे, मगर इस वक्त सौल जो हैं दाऊद को बेहद पसंद करते हैं और दाऊद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आयत 3 पढ़ेंगे, और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तो ये दोनों जो अहद बांधे, वो अहद ये था कि उन लगा एक दिल और एक जान रहेंगे। प्यारे भाई और बहन, मसीह की तालीम हमारे लिए ये है कि हम एक दूसरों के साथ मोहब्बत रखना। मोहब्बत से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है, मगर इस मामले में कई मसीह भाई और बहन कमज़ोर हैं। आयत 4 में लिखा हुआ है, तब यूनतन ने वो खबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। यूनतन ये सारी चीज़ें दाऊद को दे के ये जाहिर करे कि उनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। आयत 5 पढ़ेंगे, और जहाँ कहीं सौल दाऊद को भेजा वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था, और सौल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया, और ये बात सारी कौम की और सौल के मुलाजिमों की नज़र में अच्छी थी। तो दाऊद में कोई ख़ास बात थी, इसलिए लोग उनको पसंद करने लगे। ऐसा देखा गया तो दाऊद एक ज़बरदस्त इंसान थे। खुदा उनके दिल को देखना था और लोग उनको ऊपरी तौर से देखते थे, यानी कि खुदा उनके दिल को देखता था और लोग उनके ऊपरी चेहरे को देखते थे। लेकिन दाऊद अंदर से और बाहर से अच्छे नज़र आते थे, क्योंकि उन्होंने अंदर से भी अच्छे थे और बाहर से भी अच्छे थे। मसीह में होते हुए हम अंदर से भी अच्छे नजर आना चाहिए और बाहर से भी अच्छे नजर आना चाहिए। अब हम आयत 6 से 9 पढ़ेंगे। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौट आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई डफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ सौल बादशाह के इस्तकबाल को निकलीं, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि सौल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और सौल निहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उससे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवाय उससे और क्या मिलना बाकी है।
سو اس دن سے آگے کو سول داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ تو یہ جو نیا گانا یہ عورتیں گائیں، سول کو بالکل پسند نہیں آیا۔ سول جو ہیں داؤد سے جلنا شروع کر دیے، کیونکہ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے اور انہوں لوگوں کے نظروں میں قبول ہوئے۔ تو یہاں سے سول کا جلاپا شروع ہوتا ہے اور انہوں تل جاتے ہیں داؤد کو قتل کرنے کے لیے۔ میرے دوست، یاد رکھو کہ اگر آپ اپنے دل میں کسی بھائی یا بہن کے لیے جلاپا پیدا کریں گے تو خدا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کے ساتھ خدا نہیں رہ سکتا، اور اس کے بعد آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کے زندگی سے سکون اٹھ جاتا اور آپ برباد ہو جاتے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں جلاپا پیدا ہوتا ہے تو سمجھو اس کو گناہ کا کینسر لگ گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جلاپا جو ہے سول کو کیا کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 10 اور 11۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح سول پر نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا، اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے باجا بجا رہا تھا، اور سول اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا۔ تب سول نے بھالا چلایا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید دوں گا، اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک بہت بڑی کہاوت ہے، مارنے والے سے بھی بچانے والا بہت بڑا ہے۔ یہاں داؤد کو بچانے والا خدا تھا۔ داؤد اتنا جلدی مرنے والے نہیں ہیں اور مر نہیں سکتے، کیونکہ خدا ان کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے جا رہا تھا۔ تو یہاں سے سول کی گراوٹ شروع ہوتی ہے۔ جلاپا ان کو اب آگے لے کے بڑھنے والا ہے اور جلاپا ان کو برباد کرے گا۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے جلاپا پیدا ہوتا ہے تو ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداون، میرے دل میں جو فلانے بھائی کے لیے جلاپا پیدا ہوا ہے، میری مدد کر کہ میں میرے دل میں سے یہ جلاپا نکال دوں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم اس بارے میں خدا سے ضرور مدد مانگنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا ہمارے دل میں سے جلاپا نکال دینے کے لیے۔ تو یہاں ہم باب 18 کو ختم کریں گے اور باب 19 اٹھائیں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اور سول نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن سول کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپا رہنا۔ تو یہاں یونتن داؤد کی زندگی بچانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو کسی پوشیدہ جگہ پہ چھپ جانے کے لیے بولے۔ تو یہاں سول کھلم کھلا ظاہر کر دیے کہ انہوں داؤد کی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا، اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ سول سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں۔ تو یونتن کے یہاں کچھ ارادے ہیں۔ انہوں اپنے باپ سول سے بات کرنے کی کوشش میں ہیں۔ سول اور یونتن باہر نکلتے ہیں اور یونتن بولتے ہیں، داؤد اصل میں آپ کی مدد کرے ہیں، انہوں آپ کے پیچھے چلنے والوں میں سے ایک ہیں، انہوں آپ کے بادشاہت کے ایک اچھے سٹیزن ہیں، آپ ان کو مارنے کا بھی خیال اپنے دل میں مت لاؤ۔ تو یونتن
سال کو یہ بولنا چاہتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اور ان کو یہ بات بتاتے ہیں۔ آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداون نے سب اسرائیلوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور سال نے یونتن کی بات سنی، اور سال نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو سال کے پاس لایا، اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ تو سال یہاں یونتن کی بات سنے اور داؤد پھر سے محل میں آ گئے، مگر داؤد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، مگر خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ اور خداون کی طرف سے ایک بری روح سال پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور سال نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ سال کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ تو میرے بھائی، سال ایک اور بار داؤد کی جان لینا چاہتے تھے، حالانکہ داؤد سال کے داماد بن چکے تھے۔ انہوں سال کی بیٹی میکل سے شادی کرے تھے۔ سال خود اپنی بیٹی کو داؤد کو دیے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ ایک سسر اپنے داماد کا خون کرنے پہ تلا ہوا ہے، کتنی شرم کی بات، بالکل بیکار بات ہے یہ۔ میرے دوست، سال کا جو جلاپا داؤد کے لیے اپنے دل میں بسا ہوا تھا، وہ جلاپا ان کو مجبور کر دے رہا تھا داؤد کو قتل کر دینے کے لیے۔ میرے بھائی، جب جلاپا کسی کے دل میں قائم ہوتا ہے، یاد رکھو، تو انہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتا، یا پھر اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں نہیں سوچتا، یا پھر اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچتا، یا پھر اپنے سسر یا داماد کے بارے میں نہیں سوچتا، انہیں کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ ان کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا رہتا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جلاپا ہم کو کہاں پہنچانے والا ہے؟ یعنی کہ ہماری بیوی سے بھی ہم برابر کا رشتہ نہیں رکھیں گے اگر ہمارے دل میں جلاپا پیدا ہوگا۔ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا یہ بار بھی داؤد کو بچا لیا۔ کتنا اچھا خدا ہے ہمارا، بہترین ہے وہ۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 11 سے 13۔ اور سال نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہیں اور صبح کو اس سے مار ڈالیں۔ تو داؤد کی بیوی میکل نے اس سے کہا، اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا، اور بکریوں کے بال کا تکیا سرانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ تو میرے بھائی، سال یہاں داؤد کو قتل کرنے کے لیے ایک اور موقع کے تلاش میں ہیں۔ سال جو ہیں اپنی بادشاہی میں مصروف رہنے کے بجائے داؤد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سال کو جو ہے بادشاہت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ سچائی ہے۔ ان کی دلچسپی داؤد میں تھی کہ انہوں داؤد کو کیسا ختم کر سکتے ہیں۔ آیت 14 سے 17 پڑھیں گے۔ اور جب سال نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگے کہ وہ بیمار ہے، اور سال نے ہرکاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں، اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے، اور اس کے سرانے بکریوں کے بال کا تکیا ہے۔ تب سال نے میکل سے کہا کہ تو نے
مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے سال کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ پیارے بھائی اور بہن، یہاں سال جو ہیں اپنی بیٹی میکل کے سامنے یہ ظاہر کرنے لگے کہ داؤد ان کے دشمن ہیں۔ اصلیت میں دیکھا گیا تو داؤد سال کے دشمن نہیں تھے، ہے نا، بلکہ سال داؤد کے دشمن تھے۔ جب ایک آدمی کے دل میں جلاپا پیدا ہوتا ہے، ذرا غور سے سنو، جب ایک آدمی کے دل میں جلاپا پیدا ہوتا ہے تو جس سے انہیں جلتا ہے انہیں ہمیشہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ یا ہم باب 19 کو ختم کریں گے، اب ہم باب 20 اٹھائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، سال یہ بات جانتے تھے کہ ان کے بیٹی میکل ان کو دھوکہ دیے ہیں، اور انہوں اپنے بیٹے یونتن کے بھی بارے میں جانتے تھے کہ یونتن جو ہیں داؤد سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اچھی دوستی ہے۔ تو یونتن کو جو ہیں بہت ہی سنبھل کے رہنا تھا، تاکہ جو کچھ بھی انہوں داؤد سے بات کر رہے ہیں وہ باتیں سال تک نہیں پہنچے ویسا۔ اب ہم پڑھیں گے باب 20 اور اس کی آیت 1، لکھا ہوا ہے، اور داؤد رما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہان ہے؟ تو یہاں جو ہیں داؤد یونتن سے سوال کرے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ انہوں سال کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے، بلکہ انہوں سال کی مدد کرے، ہے نا میرے دوست؟ سال کبھی بھی ایک اچھے بادشاہ نہیں بنے، یہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو چنے، خدا ان کو نہیں چنا۔ خدا جانتا تھا کہ انہوں بادشاہ نہیں ہیں، اور انہوں خدا کے چنے ہوئے بادشاہ نہیں تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ان پہ بادشاہ مقرر کیا جائے، اور لوگ اپنے پسند سے سال کو چنے، اور خدا ان کے یہ دلی خواہش کو پوری کرا۔ مگر جیسا موسیٰ کے زمانے میں خدا ان لوگوں کے جانوں کو رکھا کر دیا، بیابان میں بنی اسرائیل جو ہیں گوشت کھانے کی خواہش کرے، اور خدا ان لوگوں کے خواہش کو پوری کرا۔ مگر کیا ہوا؟ یہ پکی بات ہے کہ اسرائیلیاں خدا پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے تھے۔ اگر ان لوگاں خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے تو صرف من سے ان لوگاں خوش رہتے تھے اور گوشت کی خواہش کبھی نہیں کرتے تھے، اور ان لوگاں خدا کے طرف سے اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان حاصل کرتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ اسرائیلیاں اس وقت بادشاہ کو چنے اور سال کو بادشاہ بنائے، مگر سال میں بادشاہت چلانے کی قابلیت نہیں تھی۔ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ ان کی دل میں جو جلاپا پیدا ہوا وہ بس داؤد کا پیچھا کر رہا تھا، اور ان کو بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ تو لوگوں میں دلچسپی تھی۔ ہزاروں کی رعایا تھی، لیکن سال ان لوگوں کے ترقی کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آپ سوچ سکتے کتنے بے وقوف آدمی تھے وہ، کہ سارے رعایا کو چھوڑ کے، سارے لوگوں کو چھوڑ کے ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی جان کے خاطر۔ میرے بھائی، ذرا سمجھ جاؤ اور دیکھو، اگر اپنے دل میں جلاپا ہے تو خدا سے دعا کرو اس بارے میں۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 2، لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا۔ دیکھ، میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے۔ پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تو یہاں یونتن داؤد سے بولتے ہیں کہ سال ان کو بغیر بتائے کام نہیں کرتے۔ یونتن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے باپ سال کا ارادہ داؤد کی جان لینا ہوتا تو سال ان کو ضرور بتاتے تھے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا، پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم
کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں داؤد کو معلوم تھا کہ سال یوناتن کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ سال جانتے ہیں کہ داؤد اور یوناتن جگری دوست ہیں۔ آیت 4 پڑھیں گے، تب یوناتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ یوناتن جو ہیں داؤد کے سچے اور جگری دوست تھے۔ ایسا دوست رہنا ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے۔ امثال کی کتاب باب 18 اور اس کی آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنے بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کا بھائی آپ کو شاید نیچے کے نظروں سے دیکھیں گا، مگر ایک دوست ایسا نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کا خاص دوست، میرا بولنے کا مطلب۔ تو جب داؤد مصیبت میں تھے تو یوناتن جو ہیں ظاہر کرے کہ انہوں ایک اچھے دوست ہیں۔ آیت 5، داؤد نے یوناتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ تو داؤد کو جو ہے سال کے ساتھ کھانے کے میز پہ بیٹھنا ضروری تھا، مگر یہاں داؤد کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہاں سال ان کو پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ تو یہاں انہوں یوناتن سے اجازت لیتے ہیں 3 دن کے لیے غائب رہنے کے لیے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے، اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیتلہم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ تو اس طریقے سے داؤد جو ہیں سال کو صحیح ڈھنگ سے جاننا چاہتے تھے۔ میرے بھائی، آگے چل کے بات یہ ہے کہ داؤد کا پیچھا نہیں چھوڑے سال، بلکہ سال جو ہیں داؤد کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بات یوناتن کو معلوم ہوئی، اور یوناتن جو ہے داؤد کو یہ بات بتا دی اور بولے کہ تمہارا چلے جانا بہتر ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، داؤد یعنی کہ جس داؤد کو سال اپنے پاس بلائے، وہ داؤد کو سال کے پاس سے بھاگ جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ سال ان کو قتل کرنے پہ تل گئے تھے۔ میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے، ایک انسان اگر آپ کے گھر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے، یعنی کہ ایک جلاپے کے خاطر آپ اپنے دل کو بدل دیے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ داؤد آئے تھے سال کی مدد کرنے کے لیے تاکہ جو بدرو ان پر ہے وہ بدرو نکلے ویسا، لیکن سال کا جلاپا داؤد کو جو ہے ان سے بالکل دور کر دیا، یعنی کہ داؤد اس کے بعد سال سے بالکل دور ہو گئے۔ میرے بھائی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے قدموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر سال خدا کے قدموں کے ساتھ چلتے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بل نام میں آمین۔